अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शौकत चौधरी। आज मैं वांगत लाश शरीफ में हूं और आज जिन हस्ती के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं वो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। मेरी मुराद के जनाब मियाँ अल्ताफ़ साहब आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं। हज़रत, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी टाइम न्यूज़ इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि जो आज का कीमती टाइम आपने मुझे दिया, इसके लिए हज़रत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, मैं आपका भी मशकूर हूँ। हज़रत, ज़ाहिर सी बात है कि मेरा और आपका इंटरव्यू इतना लंबा चौड़ा हो सकता है कि ये गुफ्तगू कई दिनों तक चल सकती है। इस चीज़ को भी हम ज़ाहिर करते हैं कि इतना टाइम भी आपके पास नहीं है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज मेरा और आपका सियासी इंटरव्यू नहीं होगा। बहुत से मीडिया वाले आपके पास आते रहे, इंटरव्यू करते रहे। आज मैं जानना चाहूँगा, जो आज की हमारी नौजवान पीढ़ी है वो भी ये जानना चाहती है, किताबें भी पढ़ती है, सोशल मीडिया को ज़्यादा देखती है, कि आज मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि हज़रत मियाँ अल्ताफ़ साहब की हालात ज़िंदगी पे, हज़रत कहाँ से आपने अपना जो एक ज़िंदगी का सफ़र जो था ये कहाँ से शुरू किया? मैं तो सोशल मीडिया वगैरह देखना, लिखना मुझे तो वो कुछ पता नहीं। वो आप नौजवान नस्ल के, आज की नस्ल के जो लोग हैं, बच्चे हैं, माशाल्लाह वो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मेरी ज़िंदगी के हालात में यहाँ वांगत में हमारे बाबा नगरी के पास ही उडर नाम का गांव है, जिसका बाद में नाम तब्दील होकर निज़ामाबाद रखा गया। तो वहाँ पैदा हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ जो मुकामी मिडिल स्कूल था वांगत, तो वहाँ फिर मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है 8वीं जमात तक वो मैंने वहाँ पे हासिल की। तो मैं जब स्कूल में दाखिल हुआ तो मेरे वालिद साहब को बड़ी शौक़ थी कि मैं पढ़ूँ। उन्होंने मेरे पढ़ाने के लिए सारी कोशिशें जो हैं वो बरूए कार लाईं। यहाँ पे उस ज़माने में तो घरों में टीचर नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए एक मास्टर का घर में इंतज़ाम किया, जिसकी ड्यूटी उसी स्कूल में थी, मास्टर अब्दुल रशीद साहब। तो उन्होंने मुझे बड़ी मेहनत से तालीम दिलवाई। और उसके बाद मेंढर के मास्टर अब्दुल रज़ाक साहब थे, उनकी भी यहाँ ट्रांसफ़र हुई वांगती में, तो वो भी हमारे घर ही रहते थे। तो मैंने 8वीं तक फिर स्कूल में भी उनसे पढ़ा और घर पे भी वो मुझे पढ़ाते थे। तो मेरे वालिद साहब का मुझे बड़ा डर रहता था। उनकी डर की वजह से मैं पढ़ता था। शायद उनका डर मुझे ना होता तो मैं ना पढ़ता या मैं मस्ती करता। और दूसरे जो मेरे बड़े भाई हैं सरफराज साहब, वो रेगुलरली मेरे टेस्ट लेते थे। तो उन टेस्ट लेने की वजह से भी मैं बड़ा अलर्ट रहता था कि मुझे उनसे भी डांट पड़ेगी, तो इसलिए मैं पढ़ूँ। ये भी दो वजह थी जिसकी वजह से मैंने ज़्यादा तवज्जो से पढ़ा, मेहनत में करता था। और बचपन में मुझे स्कूल में भी काफ़ी मौका मिला वहाँ इस खेल कूद का भी। उसका उस वक़्त तो दो ही चीज़ें होती थी, या वॉलीबॉल होता था या कबड्डी होती थी। उतनी ही गांव के स्कूल में चीज़ होती थी। मगर स्कूल की डेवलपमेंट के लिए भी मैं काम करता था। हमारा स्कूल बड़ी पुरानी बिल्डिंग में था, उसका ग्राउंड नहीं था, कुछ नहीं था। वो मैंने अपने हाथों से बनाया। उस स्कूल को बनाने में भी मदद की, उस ग्राउंड को बनाने में भी मदद की। तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल था कि बहैसियत स्टूडेंट भी मेरी परफॉर्मेंस स्कूल में अच्छी थी। मैं ये कहूँ कि मैं अच्छे नंबर लेके पास होता था। तो मैं अच्छे नंबर लेता था, पास होता था, मुझे भी खुशी होती थी और ख़ास तौर पे मेरे टीचर्स जो हैं उनको खुशी होती थी। तो 8वीं के बाद फिर मैं श्रीनगर टिंडल बिस्को स्कूल में दाखिल हुआ। तो वहाँ मैं नहीं पढ़ सका, क्योंकि मैं उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ इंग्लिश मीडियम था। तो एकदम जब मैं स्विच ओवर वहाँ पे हुआ तो मुझे मुश्किलात आईं। फिर मैंने उस स्कूल को छोड़ा तो मैं डीएवी स्कूल, उस वक़्त दूसरा स्कूल था, कश्मीर में बड़ा मशहूर था, जवाहर नगर में। तो वहाँ से मैंने फिर 9th से 12th तक मैंने वहीं पे पढ़ा। 12वीं मैंने वहीं पास की। तो उसके बाद फिर 12वीं के बाद मैं अमर सिंह कॉलेज में गया।
ان دنوں 2 سال کا کورس ہوتا تھا بی اے کا، بی اے کا جی تو بی اے میں نے کی. پھر اس کے بعد میں نے اپلائی کیا لا ڈپارٹمنٹ میں کشمیر یونیورسٹی میں، تو میں نے وہاں سے لا کی ڈگری حاصل کی. تو میں جب پڑھتا تھا تو سپورٹس ایکٹیویٹیز بھی کرتا تھا، لیکن گھوڑوں کی مجھے بڑی شوق تھی. اچھا ٹھیک تو گھوڑوں کی میں سری نگر میں بھی پڑھتا تھا رہتا تھا، لیکن وہ میرے دماغ میں بس صرف آتا تھا کہ سنیچر وار کب ہو تو میں گھر جاؤں تو سنڈے کو میں گھوڑے کی سواری کروں. سواری جی ہاں تو یہاں بھی جب تھا پڑھتا تھا تو تب بھی میرا ڈیلی روٹین تھا جی ہاں سواری بھی کرنی، کیونکہ میرے والد صاحب کو، میرے دادا صاحب کو جی گھوڑوں کا بڑا شوق رہا ہے. ان کی پوری زندگی میں بڑا شوق کیا، خاص طور پہ میرے والد صاحب کو تو بہت شوق تھا. ٹھیک تو مجھے بھی آج بھی بہت شوق ہے، لیکن اس وقت تو جنون کی حد تک ہوتا تھا. ٹھیک ہے تو میں آتا تھا تو گھر پہ جب بھی، تو جب میں سری نگر بھی پڑھا تو میں نے محنت سے پڑھا. جی سری نگر میں رہتا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ میں اچھے نمبرات لے کے میں پاس ہوتا رہا. تو پھر لا کرنے کے بعد میں نے پریکٹس نہیں کی. جی میرے والد صاحب کے دوست تھے ایک میر لسچن صاحب، تو وہ بھی منسٹر رہے ہیں، ان جی کے ساتھ پائی ٹیکس میں کافی لمبے عرصے. تو انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ اس کو پریکٹس مت کرواؤ، ٹھیک ایک تو یہ لوگوں سے پیسے لے گا، ٹھیک دوسرے سگریٹ پیے گا، چائے پیے گا، بیٹھ کے اس کو عادت پڑ جائے گی، تو اس کو بزنس کرواؤ. تو پھر میں نے لا کرنے کے بعد سٹون کریشر لگایا، لون لیا، تو اچھے طریقے سے میں نے اس کو چلایا. کافی میں نے محنت کی، تو وہ بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی. تو اس طرح میری زندگی کے آخری یہ پہلے دن جو تھے جی وہ گزرے. تو اس کے بعد پھر 87 میں سیاست میں آیا. سب سے پہلا الیکشن جو آپ نے لڑا میں نے 87 میں لڑا. جی تو وہ الیکشن میں نے اچانک ہی لڑا، میں کوئی مینٹلی پریپیئر نہیں تھا، جی نہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ مجھے الیکشن لڑنا ہے، نہ اس سے پہلے مجھے کوئی سیاست میں زیادہ دلچسپی تھی. ٹھیک اتنی دلچسپی ضرور تھی کہ میرے والد سیاست میں تھے، سرگرم سیاستدان تھے، بڑے قد کے لیڈر تھے. تو ان کی اس محفل میں بیٹھنا یا ان کے ساتھ چلنا تو وہ تو ایک معمول تھا، اور اس سے سیاست کا پتہ لگتا تھا، بین الاقوامی سیاست کا بھی، بر صغیر کی سیاست کا بھی، ہندوستان کی سیاست کا بھی، خاص طور پہ ہماری جموں کشمیر کی سیاست کا. تو انہوں نے ایک دم ہی کہا کہ مجھے الیکشن نہیں لڑنا ہے، میں الیکشن نہیں لڑوں گا. ٹھیک تو پھر بات چلی میرے بارے میں. اس وقت ہم کانگریس پارٹی میں تھے، ٹھیک تو بات چلی الیکشن لڑنے کی، تو انہوں نے تو بالکل کہہ دیا کہ میں نہیں لڑوں گا. ان کو بڑا مجبور کیا کانگریس ہائی کمان نے. مفتی صاحب اس وقت کانگریس کو یہاں دیکھتے تھے، کار صاحب تھے، لیکن انہوں نے نہیں مانا. تو پھر انہوں نے کہا کس کو دیں، تو انہوں نے کہا پھر میرے بچے کو دے دو. ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا وہ جیتے گا نہیں. ٹھیک تو انہوں نے کہا کہ پہلی بار میں جتا دوں گا، پھر وہ اس کے بعد وہ اس تک ہے کہ وہ جیتے گا آگے یا نہیں، تو پہلی بار میں جتوا دوں گا. تو اچانک ہی مجھے بھی پتہ لگا، تو پھر میں نے فارم بھرا، میں پائی ٹیکس میں آیا، میں نے الیکشن لڑا. بڑا سخت الیکشن تھا. جی تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، میں نے وہ الیکشن جیتا. پھر مجھے رول ملا اسمبلی میں، جو بھی مجھے ایز ایم ایل اے کرنا تھا، میں نے کوشش کی کہ میں اچھے طریقے سے پرفارم کروں، اسمبلی میں بھی اور اسمبلی کے باہر بھی. پھر اس کے بعد میں 89 میں بنا کچھ 6 مہینے کے لیے شیپ اور اینیمل ہسبنڈری کا منسٹر آف اسٹیٹ. پھر یہاں حالات خراب ہو گئے، ملیٹنسی ہو گئی، پھر معاملات سیاست کے نہیں رہے. تو اس کے بعد پھر 96 میں الیکشن ہوئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، پھر میں وہ الیکشن بھی میں نے جیتا. پھر میں منسٹر بھی رہا سوشل ویلفیئر کا، اس کا ہیلتھ میڈیکل ایجوکیشن کا. پھر 2002 میں الیکشن ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، تو اپوزیشن میں ایم ایل اے رہا. تو وہاں بھی پوری کوشش کی کہ جو اپوزیشن کا رول ہے یا جو لوگوں کی بات ہے وہ بڑی بے باکی سے رکھی.
اور میری بہت زیادہ پریفرنس تھی میری جو کانسٹیچنسی ہے کنگن کی کانسٹیچنسی، تو میں نے تو کنگن کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ میرا جو ریلیشن شپ رہا یا ہے آج بھی، وہ کوئی بحیثیت وزیر کی یا ایم ایل اے کی حیثیت سے نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ہمیشہ ان کو یہ سمجھا کہ میں ان کا خادم ہوں، تو میں نے اس لحاظ سے ان کی خدمت کی، تو انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ پھر اس کے بعد بھی الیکشن 2009 کا بھی آیا، 2014 کا بھی آیا، پھر اس کے بعد یہ سارے سلسلے ختم ہو گئے، تو مالک نے کامیابی دی اور ہم نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی کہ اپنے لوگوں کے لیے، آپ کے رجوری پونچھ کے لیے جو مجھ سے ہو سکتا تھا، یا اپنی قوم کے لیے پورے جموں کشمیر میں، تو میں نے کبھی جو میرے بس کی بات تھی میں نے اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کی۔ تو باقی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ لوگوں نے بھی بڑا پیار دیا، عزت کی، تو میرے لیے یہ بڑی بات ہے۔ اچھا، جہاں ایک بات آپ نے کنگن کنسٹیچوئنسی کی تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کی جیت کا پرچم جو ہے یہ صرف کنگن میں نہیں بلکہ خطۂ پیر پنچال میں، چناب ویلی میں جو ہے وہ وہاں پہ آپ کی جیت کا پرچم جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ لہرایا جاتا ہے۔ میں اس چیز کو بھی ظاہر آپ کے سامنے جو وہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب کوئی بھی سیاسی موڑ آتا ہے تو راجوری پونچھ کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے صلاح اور مشورہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت کس حد تک؟ نہیں، اب صلاح مشورہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو بھی یہ بات ماننی چاہیے کہ کئی جگہ جو ہے انہوں نے ہمارے مشورے پہ نہیں بھی چلے ہیں، یہ بھی ماننا چاہیے، اور نہیں چلے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم نے جو کچھ کہا ان کی بہتری کے لیے کیا، جو کچھ پروجیکٹ کیا وہ ان لوگوں کی بہتری کے لیے کیا۔ الٹیمیٹلی ہماری اسیسمنٹ جو تھی وہ صحیح تھی، ان کی اسیسمنٹ غلط تھی۔ ہمارا کام ہے اپنی طرف سے لوگوں کے پاس جانا، کہنا، اپنی بات رکھنی، آگے فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہے۔ تو اب کیا وہاں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمارے تعلقات جو سب لوگوں کے ساتھ ہیں، خاص طور پہ رجوری پونچھ کے ساتھ تو بات ہی دوسری ہے، تو ان کے ساتھ تو رشتہ ہی دوسرا ہے، ان کا بھی اور ہمارا بھی۔ تو ہم تو ہمیشہ میری دعا تو ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ رجوری پونچھ جو ہے وہ پھولتا پھلتا رہے، تو وہ ہر فیلڈ میں ترقی کر ہی رہے ہیں، سیاست میں شاید نہ کرتے ہوں تو باقی تو ہر ایک میں کر رہے ہیں، اور دعا تو یہی ہے کہ یہ ترقی جو ہے یہ دن دگنی رات چگنی ہو۔ ایک آخری سوال حضرت میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا، 15 اگست 2021 کا وہ دن جس کو کبھی 15 اگست 2021 کا دن جس کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے، جس دن ہماری قوم جو تھی وہ یتیم ہو چکی تھی، بابا صاحب اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بابا صاحب کے جانے کے بعد سیاسی، سماجی اور مذہبی ذمہ داریاں جو ہیں وہ حضرت آپ پہ تو کس حد تک حضرت آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا کہ حضرت جناب بابا جی صاحب کی، حاجی بابا صاحب کی، بابا جی کی دعا رہنی چاہیے، اور آپ لوگوں کی بھی دعا رہنی چاہیے، تو خدا مجھے یہ توفیق دے کہ میں اپنا فرائض جو میرے ہیں، خاص طور پر اس سلسلے کے حوالے سے، دربار شریف کے حوالے سے مجھے ہمت دے کہ میں وہ جو امیدیں ہیں لوگوں کی، میں ان پہ کھرا اتر سکوں، اور میں ان لوگوں کی خدمت کر سکوں جن کا تعلق یہاں پہ اس دربار شریف کے ساتھ ہے۔ تو سیاست میں تو پہلے بھی کوشش کی ہے، آگے بھی کرتے رہیں گے، اور یہ بھی فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کسی چیز کی لالچ نہیں کی، اور کرنے میں ہمیشہ غریب کا خیال رکھا، بے کس کا خیال رکھا، بے سہارے کا خیال رکھا۔ تو آگے سے بھی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ میں اسی راستے پہ چلتا رہوں۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھے حضرت جناب میاں الطاف صاحب۔
آج میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ آج سیاسی طور پہ ہمارا ان کے ساتھ انٹرویو نہیں ہوگا. آج ہم نے جاننے کی کوشش کی, ہم نے بھی کوشش کی, اور ہمارے ناظرین جو ہیں انہوں نے بھی جاننے کی جو ہے کوشش کی. آج میاں الطاف صاحب کی حالات زندگی پہ ہمارے سوال جو تھے وہ رہے. میں ایک چیز آپ سے یہ بھی ظاہر کروں گا کہ جب کوئی بھی اس دربار پہ آنے کی جب کوئی کوشش کرتا ہے تو میاں صاحب جو ہیں ہر وقت جو ہیں اپنی قوم کے لوگوں کو اپنا پورا ٹائم جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. نوجوانوں سے لے کے بزرگوں تک بڑی نرمی کے ساتھ جو ہے وہ میاں صاحب جو ہیں وہ پیش آتے ہیں. آج میرا پہلا انٹرویو جو ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ رہا, تو ماشاءاللہ الحمدللہ کہ بڑا مسکرا کے میرے سوالوں کے جواب جو تھے وہ میاں صاحب نے دیے. تو بڑا پیارا ہی انٹرویو جو ہے وہ میرا رہا. اور میں ایک چیز یہ ضرور کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ حضرت سے کہ میرا اور حضرت کا آنے والے ٹائم میں جو ہے یہ رابطہ ضرور بنا رہے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی جو ہے ہم ان سے جو ہے ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے. دوستو دیجیے اپنے میزبان شوکت چودھری کو اجازت, ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. خدا حافظ.